अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़। आज जिस जगह पे मौजूद हूं वो पाकिस्तान भर में उस तहरीक का नाम है, और इस तहरीक जो है बहुत पुरानी चली आ रही है। 2000 से पहले की बात है जब मैं इसको सुनता हुआ आ रहा हूं, लेकिन आज इत्तफ़ाक मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं इस मरकज़ी ऑफ़िस में मौजूद हूं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, जो आपने भी नाम सुना होगा, मैं भी बहुत पुराना सुनता हुआ आ रहा हूं। उसके मरकज़ी रहनुमा जो स्पोक्समैन भी हैं इस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, आज उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ मालूमात करते हैं। उनके हवाले से कुछ मालूमात करते हैं, उनकी तहरीक के हवाले से कि ये कब क्यों शुरू हुई, इसकी कॉज़ क्या थी और आज ये कॉज़ कहाँ तक पहुँची है। तो आइए मिलते हैं जनाब फ़हीमुद्दीन शेख साहब से, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के स्पोक्समैन हैं, और पूरे मरकज़ का इनका बयान पूरी जमात के लिए एक बहुत अहमियत रखता है, और इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीमुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम दुआएं आप। हाँ, फ़हीमुद्दीन साहब, आप ये बताइएगा कि आप सुन्नी तहरीक क्यों ज्वाइन की? पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी तंजीमें भी बहुत हैं, सियासी तंजीमें भी बहुत हैं। आपका एक इंतखाब जो है वो सुन्नी तहरीक क्यों रहा? जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क में जो है एक अफरा तफरी 90 की दहाई में चल रही थी, और कुछ मज़हबी इंतहा पसंद जो है वो अपनी सोच को मुसलत करने के दर पे थे। वो कुछ जो है वो मसाजिदों पर कब्ज़े करके अपने नज़रियात तब्दील करना चाहते थे। तो वजह यही बनी कि हम अपने नज़रियात, अपने दीन, अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। यही एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये बनी कि हम जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया था। तो ये कब की बात है? ये है 1997 की बात। 1997 की बात है, तो 3 और 23 तकरीबन 25 से 26 साल आपको हो जी। चुके हैं इस तंजीम के साथ चलते हुए। फ़हीमुद्दीन शेख साहब एक कारकुन की हैसियत से इसको ज्वाइन किया, प्रमोट होते रहे। इनका काम देख के इनके जो नुमाइंदगान थे वो इनको ऊपर लाते गए, और आज ये जिस पोस्ट पर मौजूद हैं वो यूँ समझिए कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जान है, क्योंकि इनका एक बयानिया पूरी तहरीक का बयानिया होता है। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बानियों कायद मोहम्मद सलीम कादरी साहब, जिन्होंने इस तहरीक की बुनियाद रखी थी, आज उन्हीं के साथ इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और आज माशाल्लाह से मरकज़ी जो है वो स्पोक्समैन हैं ऑफ द पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। तो सर, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का आपने अपना बता दिया कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को आपने क्यों जॉइन किया। तो ये मेरे ख़्याल से ग़ालिबन मोहम्मद सलीम कादरी साहब के दौर की बात है जब आपने जॉइन किया होगा। तो तब से आप आज तक इस तहरीक में मौजूद हैं। इस तहरीक जो कल थी वो आज है? क्या ऐसा है कि जो कल जो बुनियाद रखी गई थी बिल्कुल। उसी सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं, या कुछ तगय्युरात आए हैं, कुछ तब्दीलियाँ आई हैं इसमें? कुछ सियासी तब्दीलियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे नज़रियाती मामलात, एहसासात, जज़्बात सारे वही हैं जो सलीम कादरी भाई जो हमारे कायद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, उन्होंने हमारे को दिए थे। उनकी ही फ़िक्र, उन्हीं की सोच, उन्हीं के अफ़कार पर आज भी हम गामज़न हैं। और जहाँ तक सियासी मामलात और हालात की बात होती है, अवामी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर हम निकलते हैं। और जहाँ हमारा जो नारा था सुन्नी तहरीक का कि जवानियाँ लुटाएँगे, मस्जिदें बचाएँगे, तो हमने मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ भी आज करते हैं, मज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। और हम ही नहीं, हमारे कारकुन जहाँ भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो तो वो अपनी जानों के नज़राने भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सोच, फ़िक्र, उपकार और नज़रिए पर गामज़न हैं। माशाल्लाह से। तो सर, बात ये है कि जब आपने जॉइन किया और आज में, आपने कहा कि सियासी तगय्युरात तो होते हैं, लेकिन जो बुनियाद थी, फ़िक्र जो जिसकी वजह से आपने इस तंज़ीम को क्रिएट किया, बनाया, और आज 25 साल 30 साल होने को आए हैं कि ये तहरीक चलती आ रही है।
تو نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا. نظریات میں تو فرق آ ہی نہیں سکتا نا. نہیں، جب آپ کی قیادت پہلے سلیم قادری صاحب تھے، اس کے بعد عباس قادری صاحب آئے، تو ایک محفل میلاد میں جو نشتر پارک میں ہو رہی تھی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت پوری قائدین جو تھے ایک سٹیج پر موجود تھے، تو اس وقت سانحہ ہوا اور پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ یہ شہید ہو گئی. نظریات کا فرق نہیں ٹھیک ہوتا، ہے، اس نہیں، کو یہ نظریات کے فرق نہیں ہے. تنظیم کا اتار چڑھاؤ کی میں بات آگے ہو کی بات کر رہا ہوں سکتی سر، ہے. میں تھوڑا سا ریہرسل کر کے آگے کی بات کر رہا ہوں. تو جب یہ نشتر پاک میں سانحہ ہوا، اس سانحہ میں پوری قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی قیادت سامنے آئی. اس قیادت نے بھی اپنے جو پرانا سلسلہ تھا، جو نظریات تھے، نظریات سے وہ نہیں ہٹے. ہاں، کچھ تبدیلیاں ضرور آتی ہوں گی، صاف ظاہر ہے سیاسی اتار چڑھاؤ رہتا ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں پہ، تو وہ ایسا ہوا. لیکن جو ان کی بنیاد تھی، جو تو ان کے نظریات تھے، جو ان کی مین کاز تھی، وہ آج بھی ایز اٹ از موجود ہے. بالکل، اسی الحمدللہ. پہ یہ لے کے چلے آ رہے ہیں. اور آج جو ہے وہ محمد ثروت اعجاز قادری صاحب اس کو جی لیڈ جی، کر رہے ہیں. وہ ہمارے ٹھیک ہے، پارٹی سربراہ ہیں. پارٹی سربراہ ہے. تو پارٹی سربراہ جو ہے، پارٹی سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے تنظیم کو کہاں تھی اور کہاں لے کر گئے اس 10-12 سالوں میں، 15 سالوں میں. لیکن جب وہ سب سے پہلے تو جو ابھی آپ نے بات کی ثانیہ نشتر پارک کی، جب ثانیہ نشتر پارک کا واقعہ ہوا تو اس میں ہماری پوری اعلیٰ قیادت شہید ہو چکی تھی، اور ساتھ میں اس وقت بھی ترجمان ہی تھا اور اپنے قائدین کے ساتھ تھا. میں اس میں زخمی ہوا تھا. تو اس کے بعد تنظیم میں بڑے مصائب و آلام تھے، لیکن جس دانش مندی سے، جس شعور کے ساتھ نئی قیادت مطلب سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب لے کر چلے، تو وہ ایک بہت بڑا ٹف ٹائم تھا، اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی سے وہ آگے کی طرف بڑھے اور آج تک آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تنظیموں میں اتار اور چڑھاؤ، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا جو ہے دینی طور پر ہو، وہ آتے رہتے ہیں. لیکن کام ہمارا اسی فکر پر، اسی ڈگر پر، اسی سوچ پر آج بھی جاری و ساری ہے، اور سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی. الحمدللہ پاکستان سنی تحریک اپنا کردار ہر جگہ پر ادا کرتی ہے اور کرتی رہے گی. آپ نے کہا کہ سیاسی اور مذہبی دونوں بنیادوں کو آپ لے کے چل رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کی سیاست کی بات ہے، تو پاکستان کی سیاست جو ہے آج کل کچھ اتنی مناسب نہیں لگ رہی مجھے. آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو سیاست ہے، کیا وہ ایسی سیاست ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ملک میں سارے نظام استعمال ہو چکے ہیں. سیکولرزم، کمیونزم، سارے سسٹم، لبرلزم سب استعمال کر لیے. کسی بھی نظام سے ملک کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان سارے نظاموں سے خرابیوں نے جنم لیا. کہیں بے حیائی کو فروغ ملا، کہیں مہنگائی کو فروغ ملا. لیکن تمام نظاموں سے جتنا بھی جو نقصان ہوا وہ مظلوم غریب عوام کو ہی ہوا ہے. اور آج بھی جو حالت ہے ملک میں، کہتے تو ہیں جمہوریت ہے، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہے، عوام اپنے بچے بیچ کر اپنے گھر چلا رہے ہیں، عوام آج اس حالت پہ آ گئے کہ اپنے گردے بیچ رہے ہیں. مطلب آج حکمرانوں نے ایسی پالیسیاں بنا دیں کہ آج ملک کے اندر ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. مطلب آج آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی ایک جو ہے وہ ادارہ ہے بلوک برم، تو اس نے آج ایک تحقیق جاری کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے سرکل میں آ چکا ہے. اب جب آ چکا ہے تو آج یہاں پر خام مال جو ہے فیکٹریوں میں نہیں ہے. آپ کی کھاد بنانے والی فیکٹری، اسٹیل بنانے والی فیکٹریاں اور کپڑے بنانے والی فیکٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں، اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ یہاں دن بدن مہنگائی آئی ایم ایف کے اشاروں پر، آئی ایم ایف کے قرضے لینے کے نام پر کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے تو عوام سے بالکل جینے کا حق ہی ختم کر دیا. آج ملک میں کوئی کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے. آج کوئی کہتا ہے جی ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے، تو آج جو حکومت میں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں کو جو ہے
عوام کے مسائل سے، عوام کے دکھوں سے، عوام کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہیں سروکار ہے ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے. اور بھائی اللہ کے واسطے اقتدار تو تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن تم عوام کے مسائل کے لیے بات کرو، عوام کو جینے کا حق دو، ان کو بنیادی حقوق دو. جب آپ اس طریقے کی مہنگائی کریں گے کہ لوگ اپنے آپ کو پھانسیاں لگا رہے ہیں، گھروں میں آپ نے کئی واقعات اخباروں میں روز مرہ آ رہے ہیں کہ لوگ پھانسیاں لگا کر بچوں کو بھی مار رہے ہیں. اتنے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکمران ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. مہنگائی پر مہنگائی، مہنگائی پر مہنگائی، مہنگائی پر مہنگائی. اور ٹیکس کی وصولی، جی ایس ٹی بڑھا دیا، مطلب 17% سے 17 سے 18 کر دیا. 25-18 کر دیا آپ نے. تو اس کا اثر تو مطلب امیروں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ یہ تو سارا اثر ہم اگر ماچس کی ڈبیا بھی لے رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم وہ مطلب ٹیکس بڑھا کر پیسے دے رہے ہیں. بالکل خون صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ہمارا چوس رہے ہیں غریبوں کا، اور ساری سہولتیں جو ہے آپ امیروں کو دے رہے ہیں. امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب تر. آج پاکستان میں بدقسمتی یہ دیکھیں کہ 22 کروڑ عوام ہیں. 22 کروڑ عوام میں سے آج 14 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر کے قریب پہنچ چکی ہے، بلکہ اس میں اکثر تو غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. لیکن حکمران آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. کیوں یہ اغیاروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ میڈ ان پاکستان پالیسیاں نہیں بناتے؟ کیوں یہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو اکٹھا کر کے نہیں بیٹھتے؟ کیوں پاکستان کے مفاد میں بات نہیں کرتے؟ اب انہیں سمجھنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا. اگر انہوں نے اب بھی عوام کے لیے کام نہیں کیا تو پھر ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے تو پھر یہ رہ بھی نہیں سکیں. عوام تو سڑکوں پر تقریباً بس پہنچ چکی ہے. کہیں کہیں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ایک ساتھ نہیں نکل رہے لیکن مظاہرے تو شروع ہو چکے ہیں. جب مظاہرہ شروع ہوتا ہے تو دیکھا دیکھی پھر سارے معاملات اسی طرح بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک فعال تنظیم ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان سنی تحریک ایک فعال تحریک ہے. اس کا کردار گورنمنٹ تک آپ نے کیا میسیج دیا کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے پبلک کے لیے؟ ہاں ان کے لیے صحیح ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. بیسیکلی مشکل فیصلے ان کے لیے تو نہیں ہیں، وہ جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں وہ تو جنرل پبلک کے لیے، ان کے لیے تو کوئی مشکل فیصلہ نہیں آیا. تو اس میں کہاں کنٹرول کیا ہے اپنا؟ ایک جو حصہ ڈالنا تھا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان سنی تحریک نے، وہ کہاں کہیں نظر آیا؟ بالکل نظر آ رہا ہے. جس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے ماضی میں بھی جیسے مہنگائی ہوئی تو اس میں ہم نے سول اپوزیشن کا کردار ادا کیا. عوام کے درمیان میں گئے، تاجروں کے درمیان میں گئے. اس دفعہ بھی 24 فروری سے ہم نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری بھائی خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام کے درد میں ہم برابر کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جس حد تک ان کے مسائل کے حل کے لیے جانا پڑے ہمیں جانا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ جائیں گے. اور اگر ہمیں اس راہ میں سول اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑا تو وہ بھی ادا کریں گے. اور جہاں تک بات ایوانوں تک پہنچانے کی ہے تو وہ ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور الیکٹرونکس میڈیا کے ذریعے بھی فرداً وقتاً فوقتاً پہنچا رہے ہیں. لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. وہ مست ہوئے ہوئے ہیں اقتدار کے نشے میں. اگر وہ اقتدار کے نشے سے باہر آئیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ ملک کو ہم نے معاشی طور پر بھنور سے نکالنا ہے، تو آپ خدارا اپنی ذاتیات، اپنی انا کو فنا کر دیں. ملک کے مفاد میں ایک ٹیبل سجا دیں، ایک گول بیس کانفرنس بلا لیں، ایک فیڈریشن جو قومی جماعتیں ہیں ان کی ایک کانفرنس بلا لیں، اور اس کے اندر متفقہ فیصلے کیے جائیں، پالیسیاں بنائی جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ ملک جو ہے بہت جلد یہ ساری تکالیف اور معاشی پریشانیوں سے باہر نکل آئے گا. لیکن حکمران ابھی بس خود جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنی خود ساختہ پالیسیاں بنا رہے ہیں جو کسی طور بھی جو ہے وہ عوام کے مفاد میں نہیں جا رہی ہیں. ابھی نقصان ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں مل بیٹھے، تو ساری جماعتیں تو اس وقت حکومت میں ہیں. پاکستان کی جو بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اپنے اپنے علاقے میں بھی جو ہیں وہ ساری کی ساری تو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت حکومت میں. ایک جماعت کے علاوہ ایک دو جماعت ایسی ہیں جو حکومت سے باہر ہے. اگر اور مزید کتنا گلدستہ بنے گا تو پاکستان کی حکومت کرنے کے لیے تو جمع ہو گئے سارے. اب عوام کے لیے یہ اگر قدم نہیں اٹھائیں گے، پی ٹی آئی کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ مہنگائی کا عروج تھا بقول ان لوگوں کے
کیا آج مہنگائی خط کنٹرول ہوگی؟ نہیں ہو سکی. ایک جماعت کو ہٹا کے 13 جماعتوں کو لا کے بٹھایا گیا، یا وہ کسی بھی پروسیس سے گزر کے آ گئے. جماعت ایک نئی حکومت آ گئی. نئی حکومت نے بھی کارنامہ کوئی ایسا نہیں کیا کہ جو پبلک کے لیے ہو. اپنے لیے تو سبھی کر رہے ہیں نا، انہوں نے پبلک کے لیے نہیں کیا، تو باقی کتنی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ کتنی بچیں گی جن کو ابھی اور بلانا باقی ہے؟ لیکن بات یہ، بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو پارلیمان کے اندر نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ایک اچھا وجود رکھتی ہیں بالکل صحیح پاکستان صحیح کے صحیح اندر. فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے. ان ساری جماعتوں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر والی سوچ رکھتے ہیں. اگر آج وزیر اعظم بیٹھے ہیں تو انہیں آج یہ نہیں پتا ہوگا کہ باہر آٹے کا 5 کلو کا جو کٹا ہے وہ 650 روپے کا بک رہا ہے. ان کے ذہن میں وہی ہوگا کہ میں 10 روپے کی روٹی اس دور میں بیچتا تھا تو وہ آج 10 روپے کی ہے. آج وہ روٹی 10 روپے کی نہیں، کراچی شہر میں 30 سے 35 روپے کی روٹی ہو بالکل گئی ہے. صحیح. مطلب آپ ایک صبح ناشتے کے لیے پراٹھا لینے جائے تو خالی پراٹھا 50 روپے کا ہو گیا ہے. تو وہ غریب آدمی کس طریقے سے ناشتہ کرے، کس طریقے سے کھانا کھائے، کس طریقے سے آٹا خریدے. 1000 روپے کمانے والا اپنے گھر کو کس طریقے سے مطلب چلا سکتا ہے، جس کی 6 فیملی ممبر ہوں. آپ کے پھر بجلی کے بل اتنے بڑھ رہے ہیں، 7.5 روپے بڑھا رہے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے بڑھا رہے ہیں، کبھی پیٹرول کی مد میں، کبھی گیس کی مد میں، کبھی اس کی مد میں. تو آپ نے تو عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. آپ تو بار بار چھوٹے چھوٹے بم بنا کر مہنگائی کے عوام کے اوپر مار رہے ہیں. تو بھائی آپ ایک دفعہ ہی مار دیں تاکہ پوری عوام ایک طرف ہو جائے، آپ ایک طرف ہو جائیں. نہیں تو پھر آپ خدا کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے عوام پر رحم کریں، عوام پر رحم کریں. اگر آپ ملک کی قسمت کو نہیں بدل سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسے پلان نہیں ہے، تو آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور ایسے لوگوں کو آگے آنے دیں جو ملک سے مخلص بھی ہیں اور ملک کو مسائل سے، بھنور سے نکال سکتے ہیں اور معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو آگے آنے کا پورا موقع دیا بالکل جائے. صحیح فرمایا. ایکچولی یہ جو ہے، یہ دراصل سیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے نا، ایک بندہ جاتا ہے دوسرا اسی لیول کا آ جاتا ہے. جنہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے، جنہوں نے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ جب جا کے پارلیمان بنتے ہیں اور پھر وہ جا کے وہاں بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کی ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. پھر ان ٹیکس پہ پھر جو 1000-1500 روپے کما رہا ہے یا 2000 روپے پر ڈے کما رہا ہے، اس کے پہ ٹیکس کیسے لگانے ہیں یہ تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. بھلائی کی تو نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ 2000 جو پر ڈے کما رہا ہے اس میں سے ہمیں ٹیکس کتنا وصول کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ان کی پلاننگ تو یہ ہے. کیا قیادت مڈل کلاس سے ایسی نہیں پنپ کے پا رہی کہ وہ پنپ کے آئے اور وہ آگے جا کے قیادت، کیونکہ وہ ان مسائل سے گزرے ہیں، دیکھیں، ان کو زیادہ احساس ہوگا بنسبت ان کے. جب وہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اگر حکمرانوں نے روش نہیں بدلی تو پھر ملک میں انقلاب جنم لینے کی طرف جا رہا ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں، خانہ جنگی کی صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ آج جو ہے چھینا چھپٹی، چوری چکاری، یہ سارے معاملات بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکے ہیں. اسٹریٹ کرائم عروج پر ہو رہے ہیں. کراچی نہیں، پورے پاکستان کے اندر یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہیں. آپ نے حالات اتنے بدتر کر دیے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، سرمایہ دار اپنا سرمایہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. آپ پر کوئی ٹرسٹ اور اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے. آپ کشکول لیے پھر رہے ہیں بھیک مانگنے کا. تو خدا کے واسطے یہ کشکول آپ سائٹ میں رکھ دیں. یہ پاکستان کی عوام، یہ وہ غیرت مند عوام ہے جس نے 22 لاکھ جانوں کے نذرانے دے کر یہ پاکستان بنایا تھا. آج یہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو اپنی نیت اچھی کرنا ہوگی. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، تو انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی اور آگے بھی جائیں گے. آپ قرضے لینا بند کریں، اپنے ہی وسائل کے اوپر انحصار کریں. یہ قوم 3 وقت کی جگہ 2 وقت کا کھانا کھائے گی. آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے یہ معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے اور دنیا کے نقشے پر ایک تعمیر شدہ اور ترقی یافتہ ملک بنا کر پیش کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ عوام کرے گی. لیکن آپ جو اقتدار کے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ عوام کے اندر تو آئیں، عوام کے اندر جھانکے تو صحیح کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آپ تو عوام کی سوچ، اس کی منشا، اس کی امنگ کو بروے کھاتے میں ہی نہیں لا رہے. آپ اپنی ہی پالیسی مسلط کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. یہ عوام غیرت مند قوم ہے، پاکستان کی قوم، اور انشاءاللہ یہ قوم جو ہے اس ملک کو بنانے والی تھی اور یہی قوم اس ملک کو بچائے گی. اگر حکمرانوں نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے تو پھر انشاءاللہ عوام کا انقلاب سب کے سامنے آیا ہو جائے گا.
اگر انہوں نے اپنے رویے چینج نہ کیے تو انقلاب آئے گا. اس انقلاب میں پاکستان سنی تحریک کتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ پاکستان سنی تحریک بھرپور طریقے سے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ ہم ملک بچانے نکلیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کب نکلیں گے؟ مطلب ابھی کچھ اور کمی باقی ہے؟ ابھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 24 تاریخ کو ہم نے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کا پہلا مرحلہ شروع کیا ہے. اب ظاہر ہے اس میں ترتیب وائز ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، تو اس پہ ہم ابھی سوچ اور فکر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے ہم نے ایک ابھی مثال دی کہ حکومت جو ہے ایک گول میز کانفرنس بلا لے یا آل پارٹیز کانفرنس بلا لے، تو ہم ہی اپنے مرکز اہل سنت پر آل پارٹیز کانفرنس سیاسی کمیٹیوں کی بلانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ جب ہماری سوچ ہے تو پھر ہم اس سے آگے بڑھنے کے لیے بھی لائے عمل اس میں طے کریں گے. تو اس کے اوپر ہم گامزن ہیں اور اس پہ ہمارا کام ابھی جاری ہے الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، بڑے وسعت انداز میں، وسعت نظر کے ساتھ انہوں نے اپنے الفاظوں کا استعمال کیا. پاکستان سنی تحریک جو ہے اس کی ترجمانی کی، پاکستانی قوم جو ہے جو ایک مڈل کلاس لوگوں کی ترجمانی کی، ان کے معاملات، ان کی پریشانیاں، وہ معاملات ڈسکس کیے. اور آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ 24 فروری سے جن کا شروع ہو رہا ہے، وہ بھی عوام کے ساتھ مل کے یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ 24 فروری سے جو ان کا کوئی دھرنا ہوگا یا کوئی احتجاج ہوگا یا جو بھی یہ پلان کریں گے، جو ابھی اناؤنس نہیں ہوا، پلان ہو چکا ہے، اناؤنس بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، وہ اپنا کردار اہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ پاکستان سنی تحریک جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اسی طرح تاکہ وہ مہنگائی کو کنٹرول ہو سکے، باقی معاملات جو ہیں جو جنرل پبلک کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکے، ان کے معاملات کو سالو کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ فہیم الدین شیخ صاحب، آپ بہت نے وقت شکریہ. دیا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. تب تک کے لیے مظہر ملک کو بھی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.